बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो के आगाज़ से पहले आपने ये जो मेरा भाई तू मेरी जान है सुना है, जी ये फिर सुन लीजिए। मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ साहब पे मेरा भाई तू मेरी जान है। मेरा भाई तू मेरी जान है। ये आपने फिर सुना। ये इसलिए कि हमारे यहाँ इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी दिलचस्प फिज़ा बनी हुई है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस मुआहिदे का मतलब क्या है ये समझाने के लिए इस वक्त ऐसी जंग जारी है कि अलमान अल हफीज़, यानी कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मुआहिदा हो गया तो बहुत ख़तरनाक, पाकिस्तान ने बड़ा ख़तरनाक काम किया है जो पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये मुआहिदा हो गया, अब देखना पाकिस्तान के दिन फिर जाएंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ अब कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकेगा। एक पे हमला सब पे हमला, दोनों पे हमला सब पे हमला। ये सहाफ़ी अक्सर प्रेस क्लब के बाहर नारा लगाते हुए करते हैं। हमने भी नारे बहुत लगाए हैं, तो इसलिए इस नारे की आदत है। लेकिन बहरहाल एक पे हमला, दोनों पे हमला, ये बात हो रही है। तो अब इस पूरे मामले का जायज़ा लेते हैं। कुछ चीज़ें हमारे सामने किसी हद तक क्लियर हुई हैं, या कुछ चीज़ें तो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुई, लेकिन कुछ चीज़ें किसी हद तक क्लियर हुई हैं। हमारे सहाफ़ियों ने और हमारे सपोर्टर्स ने, जो इस हुकूमत के सपोर्टर्स हैं, बड़े ज़ोर शोर के साथ बताना शुरू किया है कि ये मुआहिदा है क्या, और पूरे पाकिस्तान को और अपने मुखालिफिन को इंतहाई कम अक्ल बताते हुए वो ये बता रहे हैं कि इस मुआहिदे का मतलब क्या है। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। मिसाल के तौर पर ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब के लिए जामनी कारपेट बिछाया गया। जामनी कारपेट अगर बिछा दिया जाए तो पर्पल कलर के इस कारपेट का मतलब है कि अगला अपना दिल निकालेगा और निकाल के आपके कदमों में रख देगा और कहेगा इसके ऊपर पांव रख के जाएंगे आप, कहीं और पांव नहीं पड़ना चाहिए आपका। यह है जामनी कारपेट का मतलब, और यह पहले कभी हुआ ही नहीं। यह भी हमारे यहां दावा करने वाले मौजूद हैं कि जामनी कारपेट है शहबाज शरीफ के लिए। लेकिन ठहरिए, जरा देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये आए हैं, तो वो जो था ना ब्रादराना, इस्लामी ब्रादराना जामनी कारपेट, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मौजूद है। तो यही मामला जो शहबाज शरीफ साहब के लिए है, वही मामला डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है। फिर ये तस्वीर भी देखिए, ये इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब के लिए भी सऊदी अरब में कारपेट का रंग कोई काला नहीं है, जामनी है। तो जामनी कारपेट मौजूद है। कुछ जगहों पर यह कारपेट लाल होता है, कुछ जगहों पर यह कारपेट जामनी होता है, लेकिन जहाज की सीढ़ियों तक कारपेट जामनी ये मौजूद है। तो हमारे यहाँ जो लोग जामनी कारपेट को लेकर शोर मचा रहे थे, वो तसल्ली रखें, ठंडे हो जाएं, एक गिलास पानी पिएं, इत्मीनान कर लें कि जामनी कारपेट इससे पहले भी बिछाया गया है। अगलों ने यह नहीं किया कि शहबाज भाईजान, जामनी कारपेट के जिस हिस्से पर आप चल रहे हैं वो हमने आपके लिए स्पेशली अलग कर दिया। इमरान खान जिस हिस्से पर चला था वो काट के फेंक दिया, जला दिया, राख उड़ा दिया हमने। या ट्रंप वाला नापाक हिस्सा भी आपको नहीं दिया गया। जामनी कारपेट पहले भी था, जामनी कारपेट अब भी है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं, जैसे वसीम अब्बासी साहब ने बताया, हमारे दोस्त ने बड़े अच्छे, कि आसिम मुनीर साहब ने सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को, वली अहद को कड़क सैल्यूट मारा। कड़क, अब ये जो कड़क सैल्यूट है, पता नहीं सैल्यूट कड़क कैसे होता है। मतलब रोटी कड़क होती है, पापड़ कड़क होता है, चाय कड़क होती है, लेकिन खैर कड़क सैल्यूट मारा। और मोहम्मद बिन सलमान ने जवाबन सैल्यूट मारा। ये हमारे दोस्त बता रहे थे कि फील्ड मार्शल साहब को सैल्यूट मारा गया। वीडियो को थोड़ा सा पीछे से कर लें। मेहमान जहां से चलते हुए आ रहे हैं तो एक और फौजी ऑफिसर को देखें जो यकीनन फील्ड मार्शल साहब से रैंक में काफ़ी नीचे हैं। उन्होंने भी
سعودی ولی عہد کو سیلیوٹ مارا. اب یہ پتہ نہیں کڑک تھا یا نہیں تھا, انہوں نے بھی سیلیوٹ مارا, اور ان کو بھی محمد بن سلمان نے سیلیوٹ مارا وسیم عباسی صاحب کی زبان میں. وہ ویسے سیلیوٹ نہیں تھا, محمد بن سلمان نے ایسے کیا تھا, تو وہی عاصم منیر صاحب کے لیے بھی کیا اور ایک اور آفیسر کے لیے بھی کیا. فرق کیا ہے؟ جو سیاستدان تھے یا سرکاری مہمان حکومتی شخصیات تھی وہ مصافحہ کر رہے تھے, جو ہاتھ ملا رہے تھے ان سے ہاتھ ملایا گیا. جب فوجی افسران نے سیلیوٹ کیا تو ان کو جواباً ہاتھ اٹھا کر سلام کیا گیا. یہ ہوا تھا. مگر ایسی دھمالیں آپ کو ملیں گی کہ یہ جو ہو گیا ہے یہ تو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, یہ اب بھی ہو رہا ہے, یہ آئندہ بھی ہوگا. یعنی ایک اسپنٹینیس ریئیکشن ہے سامنے موجود سعودی ولی عہد کا. اس اسپنٹینیس ریئیکشن کو جو آج ہو گیا یہ تو اس سے پہلے ہوا ہی نہیں تھا, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے کچھ صحافی جب عمران خان کے دنوں میں محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے, عمران خان سعودی عرب گئے تھے, تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ وہ یہ بتاتے تھے کہ ماضی میں جب پہلے ملکوں کے تعلقات کی بات ہوتی تھی کہ کیوں نہیں مل جاتے, تو تب بتایا جاتا تھا, حسین شہید سہروردی کہتے تھے جتنے صفر ملا لو ایک ہی بات ہے. آج یہ صحافی بتا رہے تھے کہ کیا بات ہے, اب وہ صفر وغیرہ نہیں رہا. ہمارے صحافیوں میں ایک بڑی تعداد عمران خان مخالف ہے, تو انہیں آج یہ سب کچھ بڑا اچھا لگ رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے جو چیز رکھ رہا ہوں نا, اس کو دیکھیے آپ. یہ ایک تصویر ہے, مختلف ٹویٹس اس تصویر میں یکجا کر دیے گئے ہیں. کون کون موجود ہے؟ عمار مسعود صاحب وی نیوز کے سربراہ ہیں, انور مسعود صاحب کے صاحبزادے عمار مسعود صاحب, جمال خاشقجی کی تصویر. سعودی ولی عہد نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ پر بھی جمال خاشقجی کی تصویر, کہ یہ قاتل ہے ہمارے ان صحافیوں کے مطابق. اس کے علاوہ ڈھیروں صحافی, عمر چیمہ صاحب, باقی متی اللہ جان صاحب, ڈھیروں صحافی, انہوں نے جمال خاشقجی کی تصویر لگائی تھی کہ یہ جو محمد بن سلمان پاکستان آ رہا ہے یہ جمال خاشقجی کا قاتل ہے. اب ان میں سے بہت سے صحافی, تمام نہیں, بہت سے صحافی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے, یہ جو شہباز شریف اور فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہے محمد بن سلمان کے ساتھ, اب جمال خاشقجی غالباً کوئی ایسی چیز ہے جس کا قتل ہوا ہی نہیں. یہ ہمارے صحافی اب ہمیں بتائیں گے. تو جو ان لوگوں نے کارنامہ انجام دیا ہے وہ حیران کن ہے کہ پہلے محمد بن سلمان کیا تھا اور آج محمد بن سلمان کیا ہے. میں پہلے بھی یہی کہتا تھا, اب بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے. پاکستان ایک ملک ہے, سعودی عرب ایک ملک ہے, یہ ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے. وہاں حکومت بدل جائے, حکمران بدل جائے, قیادت بدل جائے, یا یہاں حکومت بدل جائے, حکمران بدل جائے, قیادت بدل جائے, یہ معاہدہ ایسے ہی چلے گا. ملکوں کے لیے پالیسیز ملکوں کے لیے ہوتی ہیں, وہ افراد کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہوتی. یعنی اگر امریکہ میں ریپبلکن حکمران ہو یا ڈیموکریٹ حکمران ہو تو کیا امریکی حکومت کی پالیسی اسرائیل کے بارے میں بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی. کیا چائنا کے بارے میں بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی. تو بالکل اسی طرح جو معاملات ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں. انہیں نواز شریف کا, شہباز شریف کا یا عمران خان کا معاہدہ نہیں کہتے. اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا ایک حکمران آئی ایم ایف کو منع نہ کر دیتا کہ میں کیوں دوں پیسے, یہ پیسے تو تم سے نواز شریف نے لیے تھے, یا شہباز شریف کہے کہ یہ پیسے تو تم سے عمران خان نے لیے تھے, میں کیوں دوں. اور اب شہباز شریف جس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض لے لیا ہے, اس کے بعد آنے والا حکمران کہے اس نے اتنا چڑھا دیا, میں کیوں دوں پیسے. کیونکہ یہ ملکوں کا معاملہ ہے. یہ ملکوں کے معاملات اداروں سے ہوں یا ملکوں سے ہوں, یہ ملکوں کی طرح چلا کرتے ہیں. یہ ایسے نہیں چلتے کہ ٹھیک ہے ہو گیا ختم. جو چیز ہمیں سوچنے کی ہے, سمجھنے کی ہے ہمارے لیے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس پر ظاہر ہے کہ غور کرنا چاہیے. وہ چیز کیا ہے؟ دیکھیے, یہ معاہدہ ہے, سعودی عرب پہ حملہ ہو یا پاکستان پہ حملہ ہو, یہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا. یہ جوائنٹ ڈیفنس اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے. اب اس باہمی دفاعی تذبیراتی معاہدے میں کیا ہے, اس سے پہلے اس کی ٹائمنگ پہ غور کرنا ضروری ہے. جو دو برادر اسلامی ملکوں کی بات ہو رہی ہے, تو جو اہلیان فلسطین ہیں یہ کون ہیں؟ سعودی عرب کی
فوجی طاقت دنیا بھر میں 24ویں فوجی طاقت پاکستان ٹاپ 10 کے اندر موجود ہے. اور پاکستان کی فوجی طاقت کیا یہ کچھ عرصہ پہلے موجود نہیں تھی یا آج بھی موجود ہے؟ تو کیا یہ کچھ برس پہلے موجود نہیں تھی؟ کیا کبھی ہم نے ایسا جو دفاعی تعاون ہے وہ فلسطین کے ساتھ کیا ہے؟ وہاں وہ لوگ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ ظلم اگر کسی پر ہو رہا ہے تو وہ اہلیان فلسطین پر ہو رہا ہے. وہ پوری کی پوری بستیاں ملیاں میٹ ہو گئیں، وہاں زندگیاں ختم ہو گئیں، نسلیں ختم ہو گئیں، جینوسائیڈ جاری ہے. اور یہ ہمارے اسلامی حکمران یہ کچھ نہیں کر سکے اہلیان فلسطین کے لیے عملی طور پر. تو یہ جو دفاع ہے، اور اس سے پہلے راحیل شریف صاحب کی ایک فوج بھی موجود ہے جو مختلف اسلامی ملکوں کی فوج ہے، کیوں نہیں کر سکے کچھ؟ کیونکہ شاید فلسطینی اس طرح سے میٹر نہیں کرتے، یا سامنے اسرائیل موجود ہے اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ موجود ہے. جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اسی اسرائیل نے اپنا ایک ہدف قطر کے اندر نشانہ بنایا تو پھر یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی. پاکستان پہ حملہ، سعودی عرب پہ حملہ ہے تو پاکستان پہ تو مئی میں حملہ ہوا تھا. کیا پاکستان پہ حملہ تب سعودی عرب پہ حملہ تھا؟ کیا سعودی عرب اس طرح سے جس طرح آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا؟ نہیں. تو پاکستان کی وہ مدد جو آج کی جا رہی ہے تب کی جانی چاہیے تھی، نہیں کی گئی. کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ تب قطر نہیں ہوا تھا، قطر میں اسرائیل کا حملہ نہیں ہوا تھا، جب اسماعیل الحیہ شہید نہیں ہوئے تھے، یہ صورتحال نہیں تھی. اب عرب ممالک نے محسوس کیا کہ ہمیں اس وقت تحفظ کی ضرورت ہے. اگر ہم نے تحفظ کا ٹھیکہ سب سے آگے بڑھ کر امریکہ کو دے رکھا ہے تو وہ امریکہ تو اسرائیل کے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں اس تحفظ کے لیے ایک مضبوط فوج چاہیے. الحمدللہ پاکستان کی فوج نے کامیابی حاصل کی ہے جنگ میں، تو پاکستان اس وقت نظروں میں آئے لازمی تھا، تو پاکستان سے یہ تعلق ہو گیا. وگرنہ اگر اس پر مہینوں سے کام چل رہا تھا، اور یقیناً چل رہا ہوگا، تو پہلے عمل کیوں نہیں ہوا تھا جب ہمیں ضرورت تھی؟ اس لیے کہ تب شاید عربوں کو ضرورت نہیں تھی، اب عربوں کو ضرورت ہے. بڑی آسان سی بات ہے. تب بھی اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے اچھا ہے. دیکھیے، یہ حکومت اس معاہدے کے نتیجے میں مزید یہ کہ کچھ سرمایہ کاری ہو، پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں، پاکستان کی سفارتی پوزیشن اور بہتر ہو، زبردست اچھی بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک حکومت بری ہے، ناجائز ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، تب بھی اس حکومت کے ہاتھوں بھی ایک پسے ہوئے، محکوم، مظلوم، مارے ہوئے، دبے ہوئے پاکستانی کا بھلا ہو جائے، نتھنگ لائک اٹ، اچھی بات ہے. لیکن اس سے یہ حقیقت تو نہیں بدل جائے گی کہ یہ ناجائز حکومت ہے. یہ وہ حکومت ہے کہ جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دھڑا دھڑ وائٹو لگا کے فارم 45 بدل کے بٹھا دیا ہے، اور اس کو بٹھانے میں یہ کہاں سے بٹھائی گئی؟ اس حکومت کی ولدیت کیا ہے؟ چلیں، یہ ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیا آپ کو، میں آج دے دیتا ہوں. اس حکومت کی ولدیت کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی پیپلز پارٹی کی MQM کی اس حکومت کی ولدیت ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی. اس حکومت کے ابو کا نام ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی. یہ لڑائی نہ ہوتی تو یہ حکومت پیدا نہ ہوتی. یہ حکومت اس لیے ہے، تو یہ حکومت بنوا دی گئی. اگر سعودی عرب سے معاہدہ ہو گیا تو پاکستان کے لیے اچھا ہے، لیکن حکومت تب بھی ناجائز ہے. حکومت تب بھی ناجائز ہے. آپ تب بھی اس اسٹیبلشمنٹ پر، اس حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں. اس معاہدے پر خوشی منائیے کیونکہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے لیے اچھا ہے. لیکن ایک اور بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ یہ معاہدہ شہباز شریف صاحب نے جا کے کر لیا. کیسے؟ کیا شہباز شریف حکومت ہے؟ نہیں. دیکھیے، ایک کابینہ ہے. کیا کابینہ کا ایک فیصلہ اس سے پہلے ہمارے سامنے آیا تھا؟ نہیں. کل تو اچانک پتہ چلا، عامر الیاس رانا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں سے فون کر کے حکام کو کہا ہے بتیاں کھول دو، لائٹیں کھول دو، چراغاں کر دو اور جشن مناؤ. تو یہ بڑا اچانک ہوا ہے. اس میں کیبنٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے؟ نہیں. حکومت تو کیبنٹ ہے، حکومت کا فیصلہ ہمارے سامنے نہیں ہے. کیا یہ پاکستان کا فیصلہ ہے؟ پاکستان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پاکستان کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. پاکستان کے عوام کیسے کریں گے؟ کیا ریفرنڈم ہوگا؟ نہیں. پاکستان کے عوام نے ووٹ دے کر کس کو بھیجا ہے؟ اپنے منتخب نمائندوں کو پارلیمان میں.
تو یہ معاملہ پارلیمان کے سامنے لایا جائے گا اور پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے گا کہ ڈیل کیا ہوئی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان طے کیا پایا ہے۔ ہمارا سپاہی حرم میں سعودی عرب کی سرحد پہ کھڑا ہوگا تو کیا سعودی عرب کا سپاہی ہمارے ہاں کھڑا ہوا ہوگا؟ ڈیل کیا ہوئی ہے؟ اگر ہمیں مالی مدد ملے گی اور انہیں عسکری مدد ملے گی تو اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ کیا ہم عوام کو پتا ہے؟ کیا ہماری کوئی وقت ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو پاکستان کی پارلیمان کو اس کی تمام تفصیلات بتائی جائیں، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس کی تمام تفصیلات بتائی جائیں اور پاکستان کی پارلیمان اپروو کرے، تو پھر پاکستان کے عوام کا یہ اپروول ہوگا اور اس کے بعد یہ پاکستان کا فیصلہ کہلائے گا۔ اس سے پہلے یہ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہوا تھا نا یمن کے معاملے میں، جب شاید ہم سے ڈیمانڈ کی گئی کہ یمن سعودی عرب سے لڑ پڑا ہے تو آ جاؤ ان کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں، تو تب ہوا یہ کہ پارلیمان میں معاملہ اٹھایا گیا اور پارلیمان میں معاملہ اٹھانے کے بعد کہا گیا کہ ہم دونوں جانب برادر اسلامی ملک ہیں، دونوں مسلمان ممالک ہیں، تو ہم اس جنگ سے باہر ہیں، ہم اس میں ثالثی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم اس جنگ کے خاتمے کے لیے دونوں کو بٹھائیں، بات کریں اور یہ ممکن بنائیں کہ جنگ نہ ہو یا رک جائے، ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے کیا تھا، یہ ہماری پارلیمان کا فیصلہ تھا، یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ تھا، اور اب بھی فیصلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام، اور یہی میری اور آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ ابھی تک جو کچھ ہو گیا اس پر اس لحاظ سے خوش ہوا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، اس میں مزید اچھا ہونے کے امکانات ہیں، لیکن ہمارے ہاں جس طرح صحافی اس میں اینٹی پی ٹی آئی اور اینٹی عمران خان ایلیمنٹ ڈھونڈ کر بیٹھے ہوئے ہیں، افسوسناک ہے کہ کل وہ انتہائی منافقانہ کردار ادا کر رہے تھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔